बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शहद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साल कबल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से बतौर प्रोफेसर हिस्ट्री रिटायर्ड हुए हैं। आप सदर शोबा तारीख़ थे। आपने तकरीबन 37 साल यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दी। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान गैलरी कायम की जिसमें तहरीक तारीख़ पाकिस्तान को तस्वीर की सूरत में जमा किया। यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंचार्ज रहे हैं आप। यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन सरोश के भी आप निगरान रहे हैं। फैकल्टी इस्लामिक लर्निंग के मुजल्ला अलूम इस्लामिया के मुदीर रहे हैं। कई साल तक डिप्टी रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेशंस के इंचार्ज भी आप रहे हैं। आज हम इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बात करेंगे और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपकी क्या खिदमत रही हैं, इस हवाले से हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। नहीं, आप तशरीफ़ लाए, खुशी हुई हमें। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? देखिए, मैं जैसे सब जानते हैं कि मैं ताल्लुक़ बहावलपुर से है। मैं कदीम यहाँ का रियासती हूँ, यहीं मैं पैदा हुआ और ज़रा जो हमारी यहाँ घरेलू ज़िंदगी में लोगों के रिवाज था कि इब्तदाई तालीम घर में होती है। इसके बाद मैंने घर में तालीम हासिल की, कुरान पाक की तालीम घर में हुई और 5वीं क्लास में मैंने अब्बासिया हाई स्कूल में दाखिला लिया। मैट्रिक मैंने अब्बासिया हाई स्कूल से किया, फिर सादिक एजुकेशन कॉलेज यानी एससी कॉलेज में दाखिला लिया। एफएससी मैंने वहाँ से की और उसके बाद मैंने बीए भी एससी कॉलेज बहावलपुर से किया और फिर मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एमए तारीख़ में दाखिला ले लिया। वहाँ से एमए किया। एमए करने के फ़ौरन बाद ही मुझे खुशनसीबी थी कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। 1900 आपसे कहते हैं मैंने 83 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। आपका पीएचडी का थीसिस किस मौजू पर था? पीएचडी मैंने ज़्यादा उसे फ़ौरन नहीं की। 83 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, पढ़ाया किया, फिर थोड़ा सा अपना जहन बना तो मैंने बहावलपुर का इंतखाब किया क्योंकि बहावलपुर से मेरी एक ख़ास निस्बत है। मैं जैसे कहा मैं बहावलपुरी हूँ। मेरे अपने वालिद का बहुत सारा काम बहावलपुर पर है। बहावलपुर की तारीख़ को अगर हम देखें कि जदीद नुक्ता नज़र से अगर किसी ने लिखा है तो मेरे वालिद सैयद शाह देलवी थे। तो ज़रा मुझे घर से ये मुझे मिला, ये हौसला मिला और मैंने बहावलपुर को अपना मौजूद तहक़ीक़ बनाया। मेरा मौजू था सोशियो एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इन बहावलपुर स्टेट, यानी बहावलपुर की रियासत बहावलपुर की तालीमी और समाजी तारीख़, रियासत के क़याम से इंज़माम तक, यानी पाकिस्तान में शमूलियत तक। ये मेरा मौजू था और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसने बहावलपुर पर पहली पीएचडी की। अब बहुत से लोग पीएचडी कर चुके हैं, मेरी पहली पीएचडी है बहावलपुर के ऊपर। सर, आपकी ज़ेर निगरानी में कितना तालिब इल्म एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं? हमारे यहाँ देखें एमफिल वगैरह शुरू हुआ 2002 और 3 में, तो मेरे पास साथ कम से कम 100 के लगभग लोगों ने एमफिल के थीसिस किए हैं और 10 लोग जो हैं वो डिग्री ले चुके हैं पीएचडी की और अभी 2-4 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी तक पीएचडी के लोग जो हैं। सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लोगों के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? यूनिवर्सिटी का बड़ा किरदार है। देखें, वैसे देखें बहावलपुर अगर आप देखें हमारी तारीख़ भी देखें कि बहावलपुर एक तालीमी शहर है। आज से नहीं, रियासत के वक्त से यहाँ पर तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है। यहाँ आप देखें, अगर आप कुछ डेटें मिलाएं कि हम हिंदुस्तान में बात करते हैं अलीगढ़ की, सर सैयद अहमद ख़ान की, कि उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए काम किए, तो बहुत सारी डेटें हमें मिलती हैं। 1886 में ऐसे कॉलेज बन रहे हैं। यही दौर है जब अपने सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो अपने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। 1876 में यहाँ स्कूल बन रहा है, सादिक हाई स्कूल। और जब कॉलेज बन रहा है 1886 में, आप देखें उस वक्त मुल्तान के बाद कराची में भी कॉलेज नहीं था, बहावलपुर था। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर, यहाँ सिर्फ कॉलेज थे। कराची में भी कॉलेज बाद में कायम हुआ है। तो ये तो शुरू से एक तालीमी शहर है और इसकी पूरे हिंदुस्तान में रियासत बहावलपुर की शोहरत यही थी कि 2 चीज़ें थीं, एक मुस्लिम रियासत और एक तालीमी रियासत, जहाँ तालीम की कदर भी है और तालीम का इंतज़ाम भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी तहक़ीक़ कर रहा था, पीएचडी का काम कर रहा था, मुझे एक ख़त मिला यहाँ के सरकारी मुहाफ़िज़ खाने से। वो नौजवान कोई ख़त लिख रहा है कलकत्ता से बहावलपुर स्टेट के नवाब को, और वो अपना तारुफ़ करा रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और ग्रेजुएट हूँ। अब ये 2 बातें मेरे हिसाब से ये साबित करती हैं कि रियासत बहावलपुर की शोहरत एक मुस्लिम रियासत की और एक तालीम की कदर की थी कि वो जॉब मांग रहा है और तारुफ़ ये करवा रहा है कि मैं मुसलमान भी हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ। लिहाजा यहाँ उसको ऑफ़र की गई जॉब की।
اس طرح یہاں تعلیم مفت تھی. آپ دیکھیں پنجاب کی بڑی بڑی جو شخصیات ہیں اس وقت علمی وہ یہاں پڑھی ہیں. یہاں تعلیم مفتی اسکالرشپ تھا ان کے لیے, بڑی سہولتیں یہاں پر تھیں. تو نواب بہاولپور نے یا ریاست بہاولپور نے ہماری تعلیم کے لیے اپنے عوام کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں. موجودہ وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیں ویسے تو یونیورسٹی کا بھی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے. وہ جب یہاں آئے ہیں تو کچھ سوچ کے آئے, اور انہیں آتے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ انرجیٹک بندہ تھا, بہت جلدی کام شروع کیے. پہلے تو یونیورسٹی کے معاملات صحیح کیے. لوگوں کے ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ 10 سال کیس رکے رہتے تھے پروموشن کے. انہوں نے فوری طور پہ سلیکشن بورڈز کیے, یعنی کہ سال میں 6-8 بورڈ بھی کیے, اور جو مستحق تھے ان کو پروموشن دی, اور انفراسٹرکچر یہاں کا درست کیا ہے, اور کلچر خاص طور جو ہے ہمارا اس کا ریسرچ کلچر اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور یونیورسٹی اب دیکھتے ہیں ہم ان کی کوشش بھی یہی ہے, ہمیں لگتا ہے یہ انشاءاللہ بہت کم عرصے میں یہ ایک ورلڈ لیول پہ یونیورسٹی پہنچ جائے گی. بہاولپور کی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں بہاولپور تو صحیح معنی میں مسائلستان بن چکا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست بہاولپور جب تک تھی, جو یہاں پہ خوشحالی تھی, لوگوں کو جو سہولتیں تھیں, اس کا بعد ہمیں جب توقع تھی کہ پاکستان میں شمولیت کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا, وہ نہیں ہوا. اور لہٰذا بہاولپور کے لوگوں میں, عوام میں خاص طور پہ احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. چاہے وہ ملازمتیں ہوں, چاہے اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں ہوں, یا شہری سہولتیں ہوں, یہاں پہ تجارت کا مسئلہ ہو, صنعت کا مسئلہ ہو, مطلب یہاں بہاولپور کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے. ضرورت بھی اسی, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں پھر مختلف تحریکیں جنم دیتی ہیں, اور جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں, ملک دشمن قوتیں ہوتی ہیں, وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ لوگوں میں احساس محرومی جو ہے وہ دور ہو. آپ کے کتنے آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے اس وقت ویسے تو میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے آرٹیکل ہوں گے جو اخبارات میں شائع ہوتے رہے, رسائل میں. لیکن جو ہم کہتے ہیں تحقیقی مقالات, اور خاص طور پہ وہ مقالات جو HEC اپروو جرنل میں چھپے ہیں, وہ مور دین 35 میرے ہیں آرٹیکل جو HEC اپروو جرنل میں انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں میں شائع ہو چکے ہیں. اور اگر کتابوں کی بات کریں تو کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں, اور ادب سے کتنا لگاؤ ہے, اور کس حد تک آپ ادب کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کتابیں میری بہت ساری ہیں ویسے تو, لیکن یہ جو اب تک پبلش ہو چکی سامنے آ چکی ہیں وہ 4 یا 5 کتابیں ہیں, جس میں ایک پہلے میں نے اپنے والد صاحب کے سفر نامے تھے انہیں مرتب کیا سفر کے نام پر. اس طرح یونیورسٹی میں ایک زمانے میں سیمینار ہوا تھا ادبی حوالے سے, تو میں نے طنز و مزاح کے تنقیدی اسوہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی. اس طرح ایک ہمارے یہاں ہسٹری کے حوالے سے میں نے سلطنت مغلیہ کا زوال میری کتاب ہے, وہ لاہور سے شائع ہوئی. پھر بہاولپور کی تاریخ پہ ایک پروجیکٹ تھا آرمی کا, میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, جس میں اس کا نام ہے سائٹس ان دی سینڈز آف چولستان, وہ آکسفورڈ سے شائع ہوئی کتاب. جی ابھی میری حال ہی میں بہاولپور شہر کے حوالے سے, کہ بہاولپور شہر کیسے بنا, یہاں کے بازار, یہاں کی گلیاں, یہاں کے محلے, یہاں کے لوگوں کا رہن سہن, رسم و رواج, یہ طور طریقے, یہ سارے جو اس میں میری اپنی آبزرویشن ہے, تو وہ میں نے تحریر کی, اور کتاب ابھی حال ہی میں مارکیٹ میں آئی ہے. ابھی 2 کتابیں میری زیر ترتیب ہیں, انشاءاللہ اسی مہینے نہیں تو اگلے مہینے آ جائیں گی. اس میں میرے وہ مقالات میں نے مرتب کیے ہیں جو بہاولپور سے متعلق ہیں, بہاولپور کی تاریخ اور تہذیب کے حوالے سے. اسی طرح ایک کتاب میں نے اور مرتب کی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آ جائے گی. وہ ہے بہاولپور میں اقبال شناسی. یہاں پہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک ادارہ ہے اردو اکیڈمی, میں اس کا سیکرٹری بھی ہوں, اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے الزبیر, میں اس کا مدیر بھی ہوں. تو میں نے الزبیر میں شائع ہونے والے وہ مضامین جو اقبال کے حوالے سے تھے انہیں اکٹھا کیا ہے, اور ان کو میں نے مرتب کر کے بہاولپور میں اقبال شناسی کے حوالے سے ایک کتاب تیار کی ہے. انشاءاللہ وہ بھی قریب آ جائے گی. سر آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں جس سے آپ امپریس ہیں اور ان کی کتابیں بھی آپ پڑھتے ہوں؟ سر دیکھیں میرے تو فیوریٹ رائٹر ڈفرینٹ ہیں بہت سارے. کہیں پہ ادب آ جاتا ہے, کہیں پہ تاریخ آ جاتی ہے, کہیں پہ کلچر آ جاتا ہے. بہاولپور کی اگر میں بات کروں تو میرے اپنے والد ہیں, مجھے وہیں سے مجھے انسپائریشن ملی ہے. میں نے آغاز میں وہیں سے ان کو پڑھا, ان کے ساتھ کام کیا. وہ ہمیں یعنی کہ ان کی تربیت کا انداز تھا, آپ حیران ہوں گے. آج کل ہم بھی جب بچے تھے ہم سوچتے ہیں ہم پہ ساتھ ظلم کر رہے ہیں. وہ ہمیں سردیوں میں بٹھاتے تھے دے کر کاغذ اور پین کے لکھو, وہ اپنے مضمون لکھاتے تھے ہم سے بیٹھ کے. اب اس سے ہماری ایک تربیت تھی, میری املا درست ہو رہی ہے اور مجھے تلفظ آ رہا ہے. پھر جب میں ذرا اور بڑا ہوئے ہم سے پروف ریڈنگ کرائی انہوں نے, ہم سے مضمون دیا اپنے کتابوں سے پڑھو, اس کو نکالو غلطیاں. اس طرح کر کے میں نے کہ بچپن سے ہم نے کام شروع کیا. تو میرے وہ صحیح معنی میرے آئیڈل تو میرے والد صاحب ہیں. ویسے میں نے ادب میں بہت سے لوگ پڑھے. میں نے اگر آپ بات کریں سفر ناموں کی تو جیسے مستثر تارڑ صاحب ہیں, ان کو میں نے پڑھا. میں نے ابن انشا کو پڑھا.
اس طرح شہاب نامہ پڑھا، عبداللہ شہاب، بہت سی کتابیں پڑھی میں نے. اسلامک ہسٹری والے سے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام میرے نزدیک بڑا اہم ہے، تو میں نے ان کو پڑھا، بلکہ میں نے ان کو دیکھا بھی، ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں کچھ عرصے. بہاولپور میں جب میں طالب علم تھا ہسٹری کا، 80 کی بات ہے، تو ڈاکٹر حمید اللہ تشریف لائے بہاولپور میں، جو آپ ہماری، اور انہوں نے یہاں 1 ہفتہ تک خطبات دیے. تو میں اس وقت بطور طالب علم میری ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی، تو میں ان کے ساتھ رہا بھی، ان کو دیکھا بھی، قریب سے دیکھا، ان سے باتیں بھی بہت ساری کیں، ان سے آٹوگراف بھی لیے، وہ پورے خطبات بھی سنے. تو ذرا وہ بھی اسلامک ہسٹری والے سے میرے لیے آئیڈیل تھے. سر صادق شیعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جو بنی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں؟ دیکھیں، ایک عام سی بات ہے، ہم کہتے ہیں اکثر کہ وہ قوم جو اپنے محسنین کو بھول جائے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر تاریخ بھول جائیں تو جغرافیہ ہمیں بھول جاتا ہے. یہ عام سی باتیں کہنے کی ہیں. تو ظاہر ہے اب قائد اعظم کے دوستوں میں سے نواب سر صادق احمد خان خامس عباسی کا بڑا نام ہے. ریاست بہاولپور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ دیکھیں، یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک منی پاکستان تھا، چھوٹا پاکستان تھا. جس وجہ سے ہم مسلمانان ہند نے پاکستان کا مطالبہ کیا، وہ ساری باتیں بہاولپور ریاست میں موجود تھیں. آپ حیران ہوں گے، یہ ریاست آزاد ریاست کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلم ریاست بھی بہت تھی. یہاں آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر آپ جائیں ابھی حج پر تو گورنمنٹ آپ کو چھٹی دینی پڑتی ہے. یہاں پہ جو حج پہ جاتا تھا وہ آن ڈیوٹی ہوتا تھا، اس کو چھٹی ملتی تھی، لیکن جیسے اسٹیشن لیو ہوتی ہے نا ویسے ملتی تھی. جب بیٹھتا تھا اعتکاف میں، اس کے لیے بھی یہی رعایت تھی. اس طرح وہاں ہمارے حاجیوں کے لیے رہائش کے لیے مدینہ مکہ میں باقاعدہ رباطیں یعنی عمارتیں موجود تھیں. یہاں مسلم قوانین تھے، ہندو بھی تھے یہاں پر، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہندو بھی مسلمانوں کے ان جذبات کا احترام کرتے تھے. وہ ساری باتیں وہ جو ایک مسلم ریاست میں ضرورت تھی، جس وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے کوشش کی اور تحریک چلائی، پاکستان حاصل کیا، وہ یہاں موجود تھیں. تو ظاہر ہے یہاں ریاست میں ہر چیز پہلے سے موجود تھی. اب جب پاکستان بنا ہے تو ریاستیں آزاد تھیں. ظاہر ہے ہمارے لیے ریاست بہاولپور کے لیے واضح تھا، اور قانون بھی یہ طے ہوا تھا ریاستوں کی مرضی ہوگی جہاں چاہے شامل ہو جائیں. لیکن نواب بہاولپور نے واضح طور پہ بقول ہمارے ان کے وزیر حضوری تھے کرنل سعید ہاشمی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ ہم ملنے گئے وائسرائے سے نواب صاحب کے ساتھ میں، تو وہاں ہم بیٹھے تھے انتظار میں، تو اس کے سیکرٹری نے پوچھا کہ نواب صاحب آج کل بڑا چرچا ہے ہندوستان کی تقسیم کا، تو اگر کل تقسیم ہوگی تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ میری یہاں 90% آبادی مسلمانوں کی ہے. ظاہر جب میں فیصلہ کروں گا مجھے اپنے مسلمانوں کی وہاں کی آبادی کا خیال کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میری ریاست کا جو فرنٹ گیٹ ہے وہ پاکستان میں کھلتا ہے اور بیک ڈور کھلتا ہے راجپوتانہ میں، اور کوئی شریف آدمی اپنا فرنٹ ڈور چھوڑ کے بیک ڈور پہ آنا جانا پسند نہیں کرتا. یہ ایک واضح اعلان تھا ان کا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے. لہٰذا ریاست بہاولپور پاکستان میں شامل ہوئی اور بلا کسی شرط کی ہوئی. اور بھی بہت سی ریاستیں شامل ہوئی ہیں، لیکن ہماری ریاست کا ایک اپنا خاص مقام تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر بہاولپور پاکستان میں شامل نہ ہوتا تو جس طرح ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، تو یہاں پر بھی بیچ میں درمیان میں ریلوے لائن یہیں سے گزرتی ہے، ریل روڈ یہیں سے گزرتا ہے. تو پاکستان جو ویسٹ پاکستان جو ہے جو آج کا پاکستان، یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا. سر آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ کچھ اشعار بھی شامل کریں. ہاں بالکل، دیکھیں میں ادب سے میں نے کہا کہ مجھے سب چیزیں، میں وہ خوش نصیب ہوں، مجھے ہر چیز گھر سے ملی ہے. تاریخ کا مطالعہ کا شوق مجھے گھر سے ہوا، میرے والد ہسٹورین تھے. ادب بھی گھر میں ہوئی، ہم بچپن سے آنکھ کھول کے دیکھا ہم نے، مشاعرے بھی دیکھے، مشاعروں میں شریک بھی ہوئے. لیکن میرے والد صاحب نے مجھے شاعری میں حوصلہ افزائی نہیں کی. البتہ میرے والد کے دوست تھے، بہت اچھے شاعر تھے، علامہ قابل گراؤٹھی. ایک زمانے میں وہ تشریف لائے اور ہمارے گھر میں قیام کیا مہینہ 2 مہینہ. تو پہلے دور میں مہمان ایسے آتے تھے، اب تو ہم مہمان سے گھبراتے ہیں چند گھنٹے کے مہمان سے. وہ 1 آدھ مہینہ 2 مہینے ہمارے یہاں رہتے تھے. تو میں، میرے بڑے بھائی مشہور صاحب، وہ ماشاء اللہ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، ان کے شعری مجموعے آ چکے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے اٹیچ. وہ ہمیں شعر بھی کہہ کے دیتے تھے اور ہمیں مشاعروں میں ساتھ جاتے تھے. جہاں وہ جاتے مشاعرہ ہوتا ہم ساتھ جاتے، پہلے ہم پڑھتے. اس کے بعد ہمیں شوق ہوا، ہم نے کچھ کہنا خود شروع کیا. پھر جب کالج میں آئے تو اس دور میں بین الکلیاتی یعنی کہ مشاعرے بھی ہوتے تھے، کالجوں میں ڈبیٹس ہوتی تھیں، تو اس میں حصہ لینا شروع کیا. تو اس دور میں میں نے کچھ شاعری کی، والد صاحب نے اصلاح بھی کی. لیکن بعد میں پھر میں نثر پہ آ گیا کہ مجھے یہاں پرابلم یہ تھا ہمارے ساتھ کہ ظاہر کہ والد صاحب شاعر تھے، ہم جہاں بھی جاتے چاہے ہم خود لکھ کے لے جاتے، تو لیکن لوگ کہتے کہ اپنے والد سے لکھا کے لے آیا ہوگا. یہ پرابلم تھا. تو میرے بڑے بھائی جو مشہور صاحب ہیں وہ کیوں کراچی چلے گئے، کراچی میں ان کے پرابلم نہیں ہوا، تو ان کو وہاں موقع ملا کھل کے شاعری کرنے کا. تو وہ ماشاء اللہ وہ آج 4-5 شعری مجموعے کے
یعنی کہ شاعر بھی ہیں، مجھے شاعر ہو چکے ہیں، میں نے بھی شاعری چھوڑ دی تھی اسی وجہ سے. اچھا. لیکن اس دور میں میری شاعری ہے بہت ساری، میں 2-4 شعر نظم کرتا ہوں. جی یہ بھی مجھے اس کالی دور کے تحریر مشاعرے کے ہی ہیں. ٹھیک سر. اب کہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کریں گے. واہ. اب کہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کریں گے، جب ہوگی ملاقات تو کیا بات کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات. اور ناقابل حل مسئلے میں خانے میں رکھو، ناقابل حل مسئلے میں خانے میں رکھو، یہ کام بھی ہم رند خرابات کریں گے. کیا بات ہے. اچھا. اس طرح ایک اور میری غزل ہے اس طرح کی، وہ بھی درہی مشاعرے کی تھی. چھوڑ کر صحرا جو سوئے شہر دیوانے گئے، چھوڑ کر صحرا جو سوئے شہر دیوانے گئے، دور تک غم کے بگولے ان کو سمجھانے گئے. اور اس قدر تھے نقش گہرے ان کے ظلم و جور کے، اس قدر تھے نقش گہرے ان کے ظلم و جور کے، جس لباس و وضع میں بھی آئے پہچانے گئے. کیا کہنے. اور ہم بھی ان کی حسن کی شہرت کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی ان کے حسن کی شہرت کے ذمہ دار ہیں، ساتھ ساتھ ان کے ہمارے بھی تو افسانے گئے. یہ مصرع تھا، مصرع طرح تھا کہ ساتھ ساتھ ان کے ہمارے افسانے بھی گئے. اس پہ یہ غزل کہی تھی مشاعرے میں، اور مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا سب کالج لائف کے اندر. بہت اچھا. اس میں بہت سارے ہیں. یوں تو شاہد دوستی کا مدعی ہر شخص تھا، مقطع تھا میرا. یوں تو شاہد دوستی کا مدعی ہر شخص تھا، وقت جب آیا تو سارے دوست پہچانے گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا. اچھا سر، آپ کتنا میگزین کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں شروع سے کام رہا. الہام میرے گھر کا پرچہ تھا، تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی میں نے الہام کو سنبھال لیا تھا. والد صاحب نے ٹوٹلی میرے حوالے کر دیا تھا. شروع میں وہ اداریہ لیتے تھے، بعد میں انہوں نے اداریہ چھوڑ دیا تھا، میرے ذمہ تھا ٹوٹلی. اور میرے ہی ایک رجحان تھا میرا تھوڑا سا دین کی طرف، تو الہام کو سیاست سے ہم نے دین کی طرف چینج کیا. تو الہام ایک دینی، سیاسی اور سماجی پرچہ بن گیا. پھر جب میں یونیورسٹی جاب میں آیا ہوں تو یونیورسٹی کا جو مجلہ تھا طلباء کا، سروش نام سے میگزین، میں اس کا ایڈیٹر انچارج رہا ہوں. اور یہ میں غالباً 2005 تک میں اس کا انچارج رہا ہوں. اس کے بعد یہ شائع ہوا ہی نہیں. یعنی 88 میں یونین بنی ہے، 88 میں تو میں اسٹوڈنٹ یونین تھا، میں اس کا بھی انچارج رہا ہوں. اور یونیورسٹی کے طلباء کا میگزین تھا سروش، اس کا بھی انچارج رہا. اور میری ادارت میں، میری نگرانی میں وہ شمارے شائع ہوتے رہے. پھر الہام میں نے شائع کیا کرتا رہا. اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک ہمارے یہاں ادارہ ہے اردو اکیڈمی کے نام سے، والد صاحب اس کے سیکرٹری تھے، اس کے اور اس کا رسالہ الزبیر اس کے مدیر تھے. تو مجھے ان کا پھر سیکرٹری بنا دیا گیا، اور میں ہی پھر اس کے مدیر بن گیا. تو آپ دیکھیں 90 سے 2021 آ گیا ہے، 31 سال ہو گئے ہیں مجھے. میں اس کے الزبیر جو مجلہ ہے اس کا مدیر بھی ہوں، اور اردو اکیڈمی کا سیکرٹری بھی ہوں. الزبیر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وہ واحد مجلہ ہے جو 72 سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے. 59 میں شروع ہوا، 60 کے اندر، اور وہ ہو رہا ہے. اور یہ آپ خوشی ہوگی بہاولپور کا بھی، بلکہ جنوبی پنجاب کا یہ پہلا واحد پرچہ تھا جو HEC سے بطور ریسرچ جنرل اپروو تھا. وہ بھی میرے شوق تھا، میری کوشش تھی کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پرابلم ہوتے ہیں، تحقیقی مقالات ہمارے شائع نہیں ہوتے. تو میں نے کوشش کی زبیر کو اس مقام پہ لے کر آیا کہ HEC نے اس کو اپنی اپروو لسٹ میں شامل کر لیا. ویسے بھی الزبیر آپ دیکھیں پاکستان میں نقوش کا ایک بڑا نام آتا ہے، خاص طور پہ ادبی موضوعات پہ خاص نمبروں کے لحاظ سے. لیکن ہم کیونکہ وہ لاہور میں بیٹھا ہے نقوش تھا، اب تو وہاں نہیں رہا، انتقال ہو گیا ان کا، چھوڑ گیا، نقوش بند ہو گیا. لیکن یہ کہ ان کا شہرت زیادہ تھی. ہم بہاولپور میں تھے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سارے خاص نمبروں میں الزبیر کو اولیت حاصل ہے نقوش کے مقابلے میں. مثال کے طور پہ ادبی مارکے نمبر، اصناف ادب نمبر، کتب خانہ نمبر، آپ بیتی نمبر، اس طرح کے بے شمار کوئی 20-25 کے قریب ہم نے الزبیر کے خاص نمبر ہیں. اور وہ روایت میں نے والد صاحب کے بعد میں نے بھی جاری رکھی. میرے دور میں بھی بہاولپور نمبر شائع ہوا، چولستان نمبر شائع ہوا، بہاولپور کے آثار قدیمہ نمبر شائع ہوا. اسی طرح سے سفر نامہ نمبر شائع کیا ہم نے یہاں پہ ابھی حال ہی میں شائع کیا طنز و مزاح نمبر. اچھا. تو یہ کہ خاص نمبر بھی الزبیر کے ہیں، وہ بھی ایک کتاب ہے. ہم نے کوشش کی، اردو اکیڈمی کا ایک پروگرام تھا یہاں پر کہ 59 میں ایک ادارہ بنایا گیا. یہاں پہ ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی اردو کے ایک زمانے میں، تو بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب تشریف لائے تھے. ان کی تقریر تھی، ان کو یہ توقع ظاہر کی تھی کہ بہاولپور ایک واحد خطہ ہے جہاں مجھے امید ہے اردو کے لیے کچھ کام ہوگا. اور اگر پاکستان میں اردو یونیورسٹی بنتی ہے تو اس کے لیے بہاولپور ہی مناسب جگہ ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد یہاں یہ اردو اکیڈمی بنی گورنمنٹ کی سرپرستی میں.
وہ یہاں کمشنر تھے مسترد زبیری صاحب، اچھا، بڑے اچھے رائٹر تھے، پرانے ICS تھے. ان کو شوق ہوا کہ یہاں پہ ایک ادارہ بنایا جائے جو یہاں پہ یعنی کہ یہاں کی تاریخ پر، یہاں کی تہذیب پہ کام بھی کرے، پھر خاص طور پہ وہ مخطوطات جو لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں منظر عام پہ لایا جائے. تو اس طرح یہ اردو اکیڈمی بنی اور اس نے کام شروع کیا. اس وقت کے جسٹس تھے ہائی کورٹ ویسٹ پاکستان کے رستم کیانی کا نام گزرا ہے، وہ تشریف لائے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور اس نے اردو اکیڈمی کا آغاز ہوا. اس کی تحت ایک مجلہ نکالا گیا. پھر اردو اکیڈمی نے آپ دیکھیں اب تک کوئی 70 سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں مختلف موضوعات پہ. اور آج کل آپ اردو اکیڈمی کے تحت کیا کام سر انجام دے رہے ہیں؟ جب میں اس کا سیکٹری بھی ہوں، تو یہ کہ ہم نے 70 کتابیں پہلے شائع کر چکے ہیں. پھر الزبیر کے خاص نمبر بھی ہیں، عام شمارے بھی ہیں، اور الزبیر کو ایک خاص کہ علمی دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اچھا جنرل. میں نے دیکھیں اب ہمارے کچھ پرابلم ہے کہ کیونکہ یہاں ایک گرانٹی ادارہ ہے، گورنمنٹ سے گرانٹ ملتی ہے. ہمیں کئی سال سے پنجاب گورنمنٹ نے گرانٹ نہیں دی کیونکہ اس کا اور ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے. میں اس کا صرف اعزازی کام کرتا ہوں کہ میرے والد نے بنایا ادارہ، نہ اس کا کوئی چپراسی ہے، نہ اس کا کوئی کلرک ہے. سارے کام میں خود کرتا ہوں اور کوئی تنخواہ نہیں ہے، صرف ایک مشن کے طور پہ. اسی لیے ادارہ اب تک چل رہا ہے اور 3 سال ہو گئے ہمیں گرانٹ بھی نہیں ملی. پھر بھی آپ دیکھیں الزبیر بھی چھپ رہا ہے برابر، کیونکہ جو کتابیں فروخت ہوتی ہیں وہ جمع کرتے ہیں، کچھ پیسے ملاتے ہیں اور ہم نے کوشش کی بھی ہے کام چلتا رہے. ہماری کوشش یہ ہے اردو اکیڈمی کے ذریعے تمام جو ہم نے کام کیا، خاص طور پہ باقی کام تو جنرل کیے. ہم نے بہاولپور کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیکل ادب تھا، کلاسک تھا یہاں کا، یعنی کہ ہمارا سرائکی کی شاعری، سرائکی کے ادب، اس کو ہم نے اردو میں کنورٹ کر کے اس طبقے کو، پاکستان کے لوگوں کو جو سرائکی نہیں جانتے ان کو ہم نے متعارف کروایا کہ یہاں کا کلچر یہ ہے، یہاں کا ادب یہ ہے، یہاں کی شاعری. خواجہ غلام فرید ہیں، آپ کو دیوان فرید مشہور ہے، ہم نے اسے شائع کیا. پہلے شائع ہو چکا تھا نواب الدور، ہم نے اس کو ری پرنٹ کیا. پہلے 82 میں کیا والد صاحب نے، پھر جب میں بنا اس کا سیکٹری تو میں نے بھی اس کو پھر 94 95 میں بہت شاندار ڈیلکس ایڈیشن ہم نے شائع کیا. اسی کو اس کی فلمیں بنا کے چینج نہیں کیا، بڑا سائز کر کے. اور اس کو پھر لوگوں نے، رائٹر جو ہمارے بڑے نقاد تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ ادب کا تاج محل ہے. ڈان نے ایک کالم لکھا، کہا اس کو کہ یہ لگتا ہے یہ دیوان فرید نہیں ہے، یہ ادب کا تاج محل ہے. اس طرح ہم نے خواجہ غلام فرید کے اور بہت سے کام، ان کا اردو کلام سامنے لے کر آئے. پھر یہاں پہ سیف الملوک یہاں کی بڑی مثنوی ہے، اس کو ہم نے شائع کیا ترجمے کے ساتھ. اس طرح عبدالحکیم اچوی کی ہے ہیر رانجھا ہے، وہ شائع کی. بہت سارے ہم نے، میں نے کہا جو یہاں کا پرانا کلاسک ادب تھا سرائکی زبان میں، اس کو اردو میں کنورٹ کیا ہم نے. اور اس کو ہم نے اس طبقے کو جو لوگ اردو جانتے ہیں سرائکی نہیں جانتے، وہاں تک یہاں کا پیغام، یہاں کا علم ادب پہنچا. تو یہ اردو اکیڈمی کا ایک خاص وہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. سر ایک اچھا لکھاری بننے کے لیے طلباء کو کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے جو آج ہمارے یہاں میں محسوس کرتا ہوں طلباء میں، نوجوانوں میں خاص طور پہ، وہ کمی ہے مطالعے کی. ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اب معذرت کے ساتھ جو سوشل میڈیا نے جب سے یہ سلسلہ آیا ہے تو پڑھنا بالکل ختم ہو گیا ہے. اب تو طلباء بھی دیکھیں اسائنمنٹ بنانے کے لیے وہ لیپ ٹاپ کو لے کے بیٹھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے چیزیں نکال کے اپنی اسائنمنٹیں بنا دیتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے ہم کتابیں شروع کراتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اس میں نوٹس بناتے تھے، پھر بیٹھ کے کوئی اسائنمنٹ تیار کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اب اگر آپ نے لکھنا ہے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے آپ نے نثر لکھنا ہے، اگر آپ افسانہ نگار بننا چاہتے ہیں اچھا، تو آپ جب تک 50-100 افسانے نہیں پڑھیں گے، ڈفرینٹ افسانہ نگار کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی شاعری کا بھی ہے، جب تک آپ شاعری نہیں پڑھیں گے یا اور مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو خیالات کیسے ملیں گے، نہیں مضامین کیسے ملیں گے. دیکھنا ادیب کے لیے تاریخ کا جاننا، کلچر کا جاننا بڑا ضروری ہے. اگر آپ ناول لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ صرف کسی عشق کا کہانی نہیں لکھیں گے، اس وقت کی تہذیب، وہاں کا کلچر، سب چیزیں آئیں گی نا. وہ کیسے آئیں گی؟ آپ کا جب مطالعہ ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی. تو ادیب کے لیے تاریخ کا پڑھنا، کلچر کا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے نوجوانوں کو ہم اپنا مطالعہ جو ہے وہ بہتر کریں. اچھا سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، تو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو لوگ شاعری پڑھیں گے تو وہ انہی میں سے شاعر بن سکتے ہیں شاعری پڑھ کے؟ سر دیکھیں وہ تو بات ہے، دیکھیں شاعری دو طرح کی، ایک آمد ہے، ایک آورد ہے. میں نے اردو تو نہیں، میں نے پڑھتا ہے بطور سبجیکٹ پڑھی، لیکن ویسے میں نے پڑھا ہے. اب دیکھیں الطاف حسین حالی کا ایک کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، تو وہ مثال دیتے ہیں آمد و آورد کی. کہتے ہیں کہ ایک آم ہوتا ہے ٹپکے کا آم، کہتے ہیں ٹھیک کہ جب درخت میں آم پک جاتا ہے تو آپ ہاتھ میں جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بالکل وہ سے کہتے ہیں ٹپکے کا آم. ایک ہوتا ہے کچا آم توڑتے ہیں اور اس کے پال ڈالتے ہیں، پکتا وہ بھی ہے. ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہے. جو قدرتاً پکا ہے اس کی مٹھاس، جو اس کی لذت ہے وہ نہیں ہوگی جو پال سے ہوا ہے.
یہی شاعری میں ہے، جو خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ دے گا وہ زیادہ خوبصورت بنے گی آورت کے مقابلے میں، لیکن جب اس کو مطالعہ ہوگا تو اس کو مضامین ملیں گے. دیکھو وہ تو طبیعت میں آپ کی ہے نا شاعرانہ، آپ قافیہ بندی کر رہے ہیں. دیکھیں شاعری صرف قافیہ تمائی کا نام تو نہیں ہے جی. اب ایسے ہی ہو گیا ہے، اب شاعری قافیہ تمائی کا نام ہے کہ بس قافیہ ناپ لو قافیہ برابر ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ کے ساتھ مطالعہ بھی ہوگا تو آپ کو پھر نئے مضامین ملیں گے، نئے خیالات ملیں گے. بالکل. میں یہاں بہت سے شاعروں جانتا ہوں بہت پرانے بہت اچھے شاعر تھے نہیں ہے دنیا میں، اللہ مغفرت کرے. ان کا صرف فرق یہ تھا بیچارے ان کی تعلیم نہیں تھی، مطالعہ نہیں تھا. اب وہ جس محفل میں بیٹھتے تھے کہیں پہ گفتگو سن لی تو کئی دن تک ان پر اس شاعری پہ وہی اثرات ہوتے تھے. اچھا. ان کے شعر ویسے ہی آتے تھے. اگر کہیں بات ہو رہی ہے قتل کی تو ان کی شاعری میں مقتل کا ذکر آ رہا ہے، قتل کا ذکر آ رہا ہے، خون کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ مطالعہ بہرحال اس میں ہونا چاہیے. یہ صلاحیت اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، لیکن مطالعہ بہرحال فائدہ مند. سر پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں طلباء کو تاریخ کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ سب وہی بات ہے. دیکھیں جب تک آپ جو پرائمری سورس نہیں پڑھیں گے، ہمارے یہاں میں نے عرض کیا جب سے آ گیا سوشل میڈیا ہم شارٹ کٹس میں آ گئے ہیں. اب گائیڈنس ابھی شروع ہو گئی ہیں. اب طلباء ہمارا جو ہیں جو پڑھنے والے بھی ہیں نا وہ گائیڈوں کا سہارا لیتے ہیں. اب گائیڈیں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، اس میں غلطیوں کی بھرمار ہوتی ہے، تاریخیں غلط ہوتی ہیں. پھر بچہ کہتا ہے میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے تیاری کی، میں فیل ہو گیا. ظاہر ہے جب آپ کی ابتدائی غلط ہے، ڈیٹیں غلط ہوں گی، واقعات غلط ہوں گے، نام غلط ہوں گے، کیسے نمبر ملیں گے؟ تو جب تک آپ جو پرائمری سورسز ہیں جو ریئر بکس ہیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. اگر آپ اسلام پہ پڑھ رہے ہیں تاریخ اسلام، تو تاریخ اسلام کی جو اچھی کتابیں ہیں پرانی شبلی نعمانی کی ہے اور جو اچھی کتاب اور ہیں ان کو پڑھیں، ڈاکٹر احمد اللہ کو پڑھیں. اگر پاکستان پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اچھے اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر صفدر محمود ہیں اور بہت سے ڈاکٹر اشتیاق قریشی ہیں. ان لوگوں کو پڑھیں آپ، جو یعنی کہ جو پرائمری سورس کتابیں ہیں. اب جب گائیڈیں پڑھتے ہیں تو گائیڈوں میں کی غلطیوں میں بھرمار ہوتی ہے، پھر ظاہر بچہ رہ جاتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ٹیسٹ بھی دیا، مجھے فیل کر دیا گیا، انٹرویو دیا، سوال پوچھا جواب نہیں آتا. بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم بھی جاتے ہیں سب لوگ انٹرویو لینے کے لیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ رٹا مار کے آیا ہوا ہوتا ہے گائیڈوں سے، اور گائیڈوں میں باتیں غلط لکھی ہوتی ہیں پوری. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے طلباء کو کہ وہ جو پرائمری سورسز ہیں جو اچھی ریئر بکس ہیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. سر یونیورسٹی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیت ہے اور آپ کے کیا کیا مشاغل ہے آج کل؟ سر وہ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ یونیورسٹی کے علاوہ میں کیونکہ شروع سے ہی والد صاحب سے اٹیچ تھا تو الہام میں نکالتا رہا. اس کے علاوہ میں نے جنگ اخبار کی نمائندگی کی، نوائے وقت کی نمائندگی بھی میں نے کی. پہلے میرے بڑے بھائی تھے، ان کی جاب ہو گئی تو میں نے سنبھال لیا نوائے وقت کو، میں اس میں کام کرتا رہا. کالم نگاری میں نے شروع کی نوائے وقت سے، آئینہ بہاولپور کے نام سے میں نے مستقل کالم لکھے. پہلے میرے بڑے بھائی لکھتے تھے، پھر میں لکھتا رہا. اس طرح یہ میں نے شروع سے آغاز کیا. پھر والد صاحب سے میں اٹیچ تھا. پھر یہاں ہم نے بطور طالب علم جب ہم تھے تو ہمارے چند دوستوں کا گروپ تھا یہاں پر. ہم نے یہاں ایک تنظیم لائی مجلس سخن کے نام سے. ہر ہفتے ہم اس کے اجلاس کرتے تھے، تنقیدی، کبھی ویسے یعنی اجلاس کے کسی شاعر نظم سنا دی، کسی نے افسانہ پڑھ دیا، کسی نے مضمون پڑھ دیا. وہ ہمیں شروع سے ایک ہمیں ماحول ملا. پھر اب جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو ہم نے ایک بنایا. میرے بہت سارے جو دوست تھے وہ جرنلزم میں پڑھ رہے تھے، جیسے قدرت اللہ شہزاد ہیں یا ایک دو اور لوگ تھے ہمارے، فضل حمید ہیں سدوس کا لیڈر. تو ہم نے بنایا جرنلزم اسٹڈی سرکل. ان دونوں تنظیموں کا میں صدر رہا اور یہ میرے دوست جو تھے ساتھی، کوئی سیکٹری ہوتا تھا، کوئی ہوتا. وہ ہم نے یہاں اچھی سی تقاریب کریں، بہت اچھی بڑے پیمانے پہ تقاریب بھی کریں. ایسی تقاریب بھی ہوئی ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہمارے عام اجلاس میں کہ 70-80 لوگ شریک ہو رہے ہیں. وہ رجسٹر میرے پاس موجود ہے، اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں دیکھ کے آرام ہوتے ہیں کہ اس میں ایک وقت میں کمشنر بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، سابق کمشنر بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بڑے ادیب بھاولپور کے ہیں. اچھا ہمیں خوش نصیبی یہ تھی کیونکہ والد صاحب کی وجہ سے والد صاحب بھی گروہ بندی کے قائل نہیں تھے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب کبھی صحافیوں میں لڑائی ہوتی تھی آپس میں پریس کلب الیکشن میں، کیونکہ گروپ ہوتے تھے واقعی آتے تھے والد صاحب کے پاس، اور پھر یہاں طے کر کے دونوں گروپ والد صاحب کو بناتے تھے صدر مشترکہ بلا مقابلہ، اور باقی وہ دونوں گروپ سے ایک ایک عہدیدار لے کے نا وہ استعمال چلاتے تھے. تو اس طرح ہم نے جب کام شروع کیا تو ہمارے ساتھ ادبی ہماری ان مجالس کے اندر بھی بہولپور کے تمام ادیب شاعر جن کی آپس میں گروہ بندیاں تھیں، نہیں ہوتے شریک، وہ ہمارے یہاں آتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں میں نے ایک والد صاحب کے نام پہ ادارہ بنایا ہوا ہے شہاب اکیڈمی کے نام پہ. میں ہر مہینے اس کا اجلاس کرتا ہوں پہلی اتوار کو، اور ہمارے یہاں واحد ہمارا یہ اجلاس ہوتا ہے جس میں 35-40 لوگ کم از کم ہوتے ہیں شریک. اور اس میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے اجلاس میں نہیں جاتے ہمارے یہاں آتے ہیں. کہ ہماری سب سے نیاز بندی ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ سب کے ساتھ اچھی رکھیں، سب کا احترام کریں، سب سے محبت کریں، تو لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ہماری سرگرمیاں چل رہی ہیں اب تک. اردو اکیڈمی ہے، الہام ہے، الزبیر ہے، شہاب اکیڈمی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں میرے ساتھ
یونیورسٹی کے علاوہ آج بھی میں اس میں مصروف ہوں اور کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ سر، نواب آف بہاولپور کی بہاولپور کے لیے کیا خدمات ہیں، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر دیکھیں، میں نے جیسا ابھی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ہم نے جو اپنی یونیورسٹی میں بنائی ہے صادق چیئر، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ نواب صاحب دیکھیں، نواب صاحب کا جو کردار ہے نا، جب انہوں نے خاص طور پہ یہاں کا اب دیکھیں جو نشان رکھا اپنا ریاست کا مونوگرام جو بنایا، اس میں آپ دیکھیں وہ پیلیگن کو رکھا ہے۔ اب پیلیگن ایک پرندہ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب کبھی قحط پڑتا ہے تو دو اس کے بارے میں روایت ہیں کہ یا تو وہ کہتے اس کے بچے جب بھوکے مریں تو وہ اپنی گردن کو چھپا لیتا ہے اپنے پیروں کے اندر، بچے اس کو کھا جائیں، یا وہ اپنا گوشت نوچتا ہے سینے سے اور نوچ کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو اپنے نواب بہاولپور نے بھی اپنے آپ کو، اپنی رعایا کو اپنے بچہ سمجھا، اور جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے تو نواب صاحب کا کردار بھی ایک باپ کا کردار تھا۔ ریاست کے اپنے عوام کو لیے، اپنی رعایا کے لیے انہوں نے ایک باپ کا کردار ادا کیا، لہٰذا کوشش کر کے اس جو ان کے وسائل تھے ریاست کے، وہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے۔ تعلیمی ادارے بنائے، صحت کے لیے ادارے بنائے۔ اب دیکھیں یہ BVH آپ کے سامنے موجود ہے، 1904 میں قائم ہو رہا ہے، یہ بلڈنگ نئی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں چھوٹے ہسپتال، چھوٹی ڈسپینسریاں موجود تھیں۔ یہ جو آپ کا اگر آپ جائیں کبھی بازار میں، فتح خان بازار سے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں زنانہ ہسپتال روڈ، وہاں زنانہ ہسپتال ہے، یہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح بہت سارے انہوں نے سرائے بنوائیں۔ پھر یہاں ہندو تھے بزرگ، ان لوگوں نے بھی سرائے بنوائیں۔ مطلب نواب صاحب نے ریاست کے جو وسائل تھے، ہم کہہ سکتے ہیں ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ تعلیم یہاں مفت تھی۔ پھر دیکھیں انہوں نے ریاست کے لوگ تھوڑے سے ہمارے معذرت کے ساتھ کام کم کرتے تھے، لہٰذا ستلج ویلی پروجیکٹ جب بنا تو انہوں نے اوپنلی لوگوں کو دعوت دی پنجاب سے کہ جس کے بعد بیل کی جوڑی ہے وہ آ جائے، اور معمولی برائے نام پیسوں پر ان کو زمینیں دی گئیں۔ لہٰذا پنجاب سے ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد ہے، ساہیوال ہے، لاہور ہے، آپ کا سیالکوٹ ہے، وہاں سے لوگ جیسے بیل گاڑیوں پہ بھر بھر کے خاندان آئے، یہاں زمینیں نواب نے دی۔ انہوں نے نو ڈاؤٹ ان کی محنت ہے، جس کو ہم نے اپنی زبان میں ریاست کی ہم آبادکار کہتے ہیں۔ ان آبادکاروں نے یہاں محنت کی، 10-10 12-12 فٹ کے جو ٹیلے تھے انہیں برابر کیا، اور یہاں خوشحالی آ گئی۔ تو یہ نواب صاحب نے بہاولپور کے لیے ایک بطور باپ کے ادا کیا۔ اسی لیے یونیورسٹی نے یہ جو صادق چیئر بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ نواب صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے۔ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں، پاکستان میں جو بہاولپور سے باہر لوگ ہیں، انہیں بتایا جائے کہ ریاست بہاولپور جو ہے اس کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں، یہاں کے عوام کے لیے کیا خدمات ہیں، اور جو ان کا سربراہ ہے نواب سر صادق خان حامد، اس نے کیا کیا ہے۔ ریاست بہاولپور دیکھیں اتنے وسائل تھے نا، آج آپ جائیے پنجاب یونیورسٹی میں سینٹ ہال ہے، وہ ریاست بہاولپور نے بنا کے دیا تھا۔ HSN میں جائیے، پورا ایک بلاک بہاولپور نواب نے بنا کے دیا، مسجد وہاں بنی ہوئی ہے۔ آپ کے اسلامی کالج پشاور ہو، اس کو فنڈ دے رہے ہیں۔ آپ کا علی گڑھ ہے، دیوبند ہے، انجمن حمایت اسلام ہے، کون سے ایسے بڑے ادارے ہیں جن کو نواب بہاولپور نے ریاست کی طرف سے مالی مدد نہیں کی۔ تو یہ ان کی بڑی خدمات ہے، اور اس کو ان خدمات کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے چیئر بنائی ہے یا بہاولپور ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد کریں، لوگوں کو بتائیں، کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ بتائیں بھائی یہ آپ کے محسنین ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ آج ہم جب قائد اعظم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی کوششوں سے پاکستان بنا، اور آج ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے نواب بہاولپور بھی شامل ہیں، ان کی بھی خدمات شامل ہیں، انہوں نے بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کیا ہے جس طرح قائد اعظم نے کیا، علامہ اقبال نے کیا، یا اور اکابرین جو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی خدمات سے نئی نسل کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہاولپور صوبہ بننا چاہیے یا نہیں، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بہاولپور صوبہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ صوبہ بننا نہیں ہے، یہ معذرت ہے، صوبہ بحال کرنا ہے۔ بحال کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے بہاولپور کا کہ بہاولپور کی صوبائی حیثیت کی بحالی ہے، بننا اور چیز ہے، سرائکی صوبہ بننا چاہیے۔ آپ کا جیسے وہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیا نام ہے، پشاور سائڈ پہ وہاں پہ بات ہوتی ہے صوبے بنے، سندھ کو تقسیم کریں بنائیں، ہماری تو بحالی ہے۔ ہماری تو بہاولپور ریاست کی پاکستان بننے کے وقت یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ بہاولپور کی جو پوزیشن ہے وہ اور ریاستوں سے مختلف ہوگی۔ لہٰذا جو پہلا آئین ہمارا معطل ہو گیا 56 والا، اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کی حیثیت صوبائی ہوگی، 5 صوبہ یہ ہوگا، لیکن ظاہر وہ آئین آگے ختم ہو گیا، نہ بن سکا، آگے کے لوگوں نے زیادتی کی۔ ورنہ یہ ہمارے یہاں تو دیکھیں پوزیشن تھی، ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ تھا، ہمارا اپنا ہائی کورٹ تھا، سارا ہمارا وہ سسٹم موجود تھا جو ریاست ایک صوبے کا ہوتا ہے۔ تو اس کو صوبے کی بحالی ہے ہماری، بننا نہیں ہے، اور ضروری ہے۔ اور یہ بہاولپور کی ہم نے پہلے بات کی تھی آپ سے بہاولپور کی محرومیوں کا، تو محرومیوں کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ بہاولپور صوبے کو اس کی حیثیت دیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، اگر آپ اوور آل دیکھیں پاکستان میں
تو پتہ نہیں ہمیں سیاستدانوں کو کیا پرابلم ہے، کیوں صوبے انڈیا میں کتنے صوبے ہیں؟ دیکھیں آپ انتظامی لحاظ سے بنا دیں صوبے. اگر آپ کو یاد ہو کہ غالباً یہاں پہ ہوتے تھے کیا نام ہے اسمبلی، اس کے کیا نام ہے بھٹو دور میں اسمبلی کے ممبر تھے انصاری، ظفر احمد انصاری صاحب، ان کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا یہی اسی حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے. تو انہوں نے تجویز دی تھی کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے انتظامی لحاظ سے. بڑا اچھی تجویز تھی، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں پہ. جس طرح آپ دیکھیں مشرف دور میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور سامنے آیا تھا تو بہت سے مسائل حل ہوتے تھے. تو لہٰذا یہ پتہ ہے ہم سیاستدانوں کو کیا پرابلم ہے کہ ہر کہتے ہیں میں وہ ہے نا ارتکاز اختیار کہ سب کے اوپر میرا اختیار ہو، یہ ختم ہونا چاہیے. اب یہ اختیارات کو تقسیم کریں، آگے بانٹیں تو مسائل بھی حل ہوں گے، لوگ بھی خوشحال رہیں گے. سر پاکستان کے نظام تعلیم پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ سر ہماری یہ دیکھیں بدنصیبی یہی ہے کہ ہر حکومت جب آتی ہے وہ پچھلی پالیسیز کو ختم کر کے نئی پالیسی عطا کرتی ہے. آج تک ہم پاکستان میں ایک تعلیمی پالیسی کو بھی رائج نہیں کر سکے. ہمارے یہاں کئی نظام چل رہے ہیں، کئی سسٹم چل رہے ہیں. کہیں ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولوں کا اور نظام ہے، کہیں آپ کے یہاں انگلش ہے، کہیں اردو ہے، آپ کے اسکول چل رہے ہیں. اس طرح نصاب بھی مختلف چل رہے ہیں. اب جو آپ کے باہر کے اسکول ہیں جیسے آپ ویکن آفر اسکول، ان کے اور نصاب ہیں. جو پاکستانی اسکول ہیں چاہے انگلش میڈیم بھی اسکول ہیں ان کے اور نصاب ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ آپ یکساں نصاب تعلیم رائج کیا جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں میرے اس کے علاوہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو پرائمری تعلیم ہے وہ ہر جگہ مادری زبان میں ہونی چاہیے. بچہ جتنی جلدی مادری زبان میں کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ انگریزی یا اردو میں نہیں کر سکتا. تو چھوٹی تعلیم جو ہے بچوں کی پرائمری تعلیم وہ مادری زبان میں ہو اور اس کے بعد پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے. پاکستان میں ریسرچ کلچر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ بھی یہی اسی طرح ہی ہے کہ آپ سب کو معیار ایک بنا دیں. ہمارے یہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ تو ہم پڑھتے ہی نہیں. ریسرچ کرتے ضرور ہیں لیکن ٹھیک ہے ریسرچ کرنے کی چیز ہے مانتا ہوں میں، لیکن بات یہ ہمارے یہاں شروع سے ریسرچ کلچر اڈاپٹ کیا ہی نہیں گیا. ہمارے یہاں چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا. یہ بڑا پرابلم یہ بھی ہو گیا آج کل کہ لوگ 4 کتابیں سامنے رکھتے ہیں، ایک کتاب لکھ لیتے ہیں. یہی حال آج کل مقالات کا تھیسس کا ہو گیا ہے، چاہے وہ ایم فل کا ہو، ایم اے کا ہو، پی ایچ ڈی کا ہو. ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں کیونکہ پڑھنا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ تحقیق نہیں کر سکتے. جب تحقیق نہیں کریں گے آپ تجزیہ کیسے کریں گے؟ تو نیا تھیسس تو ڈیولپ ہو نہیں رہا. ہمارے یہاں نیا تھیسس دیکھیں تھیسس ہے نیا تھیسس نئی بات کی جائے. ہم نئی بات نہیں کر رہے ہیں. میں ہسٹری کا طالب علم ہوں. اب ہسٹری اتنے طالب جو لوگ تھیسس بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ نئی بات کیا لا رہے ہیں؟ وہ پرانی باتوں کو دوبارہ پیش کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ تو وہی ہو گیا شراب پرانی ہے اور آپ نے جام نیا لے لیا آپ نے. تو یہ کہ اس کو ہمیں کلچر کو بنانا ہوگا. اس کے لیے ضرورت ایسی ہے کوئی ایسا یونیورسٹی لیولز پر پورے پاکستان میں کنسورشیم بنایا جائے، ایک ادارہ بنایا جائے، تمام یونیورسٹیز کے اساتذہ جو ماہرین ہیں ان پر مشتمل ہو اور وہ کوئی ایک ایسا اڈاپٹ کریں، کوئی لائن بنائیں کہ لوگ مل کر اس پہ کام کریں اور کوئی معیار مقرر کیا جائے کیا ہونا چاہیے. سر ہم ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو ٹریول کرنا آپ کو کتنا پسند ہے؟ ٹریولنگ تو دیکھیں سفر وسیلہ ظفر ہے، ہاں کہا گیا ہے، لیکن سفر ایک نقطے سے سفر بھی آتا ہے. یہ بھی ہے دونوں باتیں ہیں. تو اگر خوشگوار سفر ہے تو وسیلہ ظفر ہے، اور خدا اگر خراب سفر ہے وہ نقطہ لگا کے تو وہ تو جو موت کا سفر ہے، سفر جو حالت ہوتی ہے وہ بھی ہے. تو سفر تو انسان سیکھتا ہے، سفر سکھاتا ہے انسان کو. آدمی نکلے باہر جانا چاہیے. اور الحمدللہ آپ کا ملک تو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ گھومتے رہیں آپ کو ختم ہی نہیں ہوں گی خوبصورتیاں. اللہ آپ کو کیا کچھ نہیں دیا. ہم باہر بھاگتے ہیں، دنیا باہر کی یہاں آتی ہے. اسی موقع پہ میں فائدہ اٹھاؤں گا، عرض کروں گا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں گرمیوں کے موسم کی بہت اچھی جگہیں موجود ہیں. پورا آپ کا جو ہے علاقہ جو ہے کے پی کے کا سارا لوگ دنیا آتی ہے. سردیوں کے لیے آپ کے یہاں کوئی نہیں ہے ایسا تفریح مقام، کوئی نہیں ہے نا. مطلب برف پڑی ہوتی ہے، وہ ہے ہمارے پاس. ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. ہمارا جو خطہ ہے بہاولپور چولستان، اگر اس کو گورنمنٹ توجہ دے یا ہمارے یہاں کے جو رئیس لوگ ہیں نواب وہ توجہ دیں تو یہ بہت اچھی یہاں پر تفریح کا دنیا کے لیے، دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں. دیکھیں سائبیریا کا پرندہ اڑ کے یہاں آتا ہے نا سردیوں میں. بالکل. جب ایک پرندہ سائبیریا کا اڑ کے یہاں آپ کے یہاں آ سکتا ہے سردی میں، تو کیا وہاں کے آپ کے ٹورسٹ نہیں آئیں گے؟ آ سکتے ہیں. صرف یہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے پاس اللہ نے دیا یہ قلعے موجود ہیں. آپ دیکھیں سرحد پار یہی قلعے وہاں پہ راجستھان میں، انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے. وہاں ٹورسٹ آتے ہیں. وہاں پہ آپ مین داخلے کا ٹکٹ اور ہے، اندر ہر کمرے کا الگ ٹکٹ ہے.
ہر کمرے کو انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں سجایا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی قلعوں کی ایک چین ہے, وہ 32 یا 36 قلعے ہمارے پاس ہیں, فورٹ آباد سے ساتھ تک. ہم ان کو تباہ کر دیا. پھر پورا دیکھیں فورٹ قلعہ پورا چورستان موجود ہے. ہم اس کو ڈیولپ کریں. ابھی جیپ ریلی شروع ہوئی ہے تو کتنا فرق پڑا ہے, لوگ آ رہے ہیں نا, بالکل لوگ تعارف ہو رہا ہے لوگوں کا. پھر دیکھیں وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا. ایون ہمارا بہاولپور, رحیم یار خان, خانپور, ان سب علاقوں کو روزگار ملے گا. جب ٹورسٹ آئیں گے تو یہاں کی مارکیٹیں آباد ہوں گی, یہاں کا کلچر ڈیولپ ہوگا, یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا. تو یہ کہ اگر یہ توجہ دی جائے تو ہمارے یہاں تو یہ سردیوں کے لیے بہترین جگہ ہے. آپ کو پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو پاکستان سے محبت ہے, میں سارے شہروں کو پسند کرتا ہوں, لیکن سب سے زیادہ بہاولپور. میں کراچی جاتا ہوں, لاہور جاتا ہوں, اسلام آباد جاتا ہوں, دنیا کے اپنے پاکستان کے تمام ملک پھرا ہوں, شہر پھرا ہوں, چاہے پشاور کا ہے, کوئٹہ ہے, سب جگہ کی الحمد للہ. میں ہر جگہ جا سکتا ہوں, مہینہ 2 مہینہ رہ سکتا ہوں. مستقل اگر مجھے کوئی کہہ رہنے کو تو میں بہاولپور کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا. مجھے بہاولپور سے عشق ہے, میری جنم بھومی بھی ہے, ظاہر ہے اپنی مادر گیتی سے سب کو محبت ہوتی ہے. اور دیکھیں جو سکون, جو محبت بہاولپور میں ملے گی آپ کو, وہ کہیں نہیں ملے گی. میں نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ بہاولپور کے بارے میں دیکھیں, بہاولپور شہر آباد ہوا تھا ایک مجذوب فقیر کی دعا سے. اللہ والے حضرت ملوک شاہ صاحب, ان کے نام پہ قبرستان آباد ہے. اور نواب کو یہ پریشانی تھی نا, شہر تو میں نے بنا دیا, اب لوگ آباد نہیں ہو رہے. بہاولپور شہر جب میں اگر کتاب میری پڑھیں آپ دیکھیں گے تو اس نے یہ کیا کہ ہمیں گورنر ملتان کے قریب کوئی شہر آباد کیا جائے تاکہ اس سے رابطہ رہ سکے. تو یہ شہری جگہ پسند کی گئی. پرانا ایک قلعہ تھا کسی کا رئیس کا, اس کے محل کے کھنڈرات پہ بنایا گیا شہر. 4 دیواری بن گئی, دروازے بن گئے, اندر انہوں نے بازار بنا دیے 4-5, اور اس میں محرابیں بنا دی دکانوں کے لیے. پیچھے پلاٹ دیے خالی, آگے دکان بناؤ, پیچھے گھر بناؤ. لوگ پھر بھی آباد نہیں ہو رہے تھے. تو پھر انہوں نے دعا کرائی. وہ راستے میں جب جاتے تھے احمد پور آتے تھے تو ملوک شاہ جو قبرستان ہے اس کا نام تھا بستی مسیطاں والا. جو نام اب پڑ گیا نا, میں نے وہ بستی تھی بستی مسیطاں والی, کہ اس قبرستان میں آج بھی دیکھیں 15-20 مسجدیں ہیں, اس سے اور مسجدیں ہوں گی. تو ان سے دعا کرائی, انہوں نے پانی دیا پڑھ کے, جو شہر کی مسجد میں ڈال دو اور لوگوں پہ لاؤ. لہٰذا اس پانی کی تاثیر ہے, لوگ آہستہ آہستہ آباد ہوتے گئے. آج بھی آپ دیکھیں خاص طور پہ آپ کی بیوروکریسی, وہ اپنی 35-40 سال کی نوکری میں 10-20 شہر پھرتے ہیں نا لوگ, 2 سال 3 سال رہتے ہیں. اب وہ 20 شہر اپنے پاکستان کے پھرتے ہیں, بہاولپور کو نہیں بھولتے. یہ یہاں کے پانی کی تاثیر ہے. وہ اب یہاں کے میں جانتا ہوں افسران کو, ملتان بھی رہے, وہ لاہور بھی رہے, کراچی بھی رہے, لیکن ان کی اگر وہ رائٹر ہیں ان کی تحریر میں بہاولپور آ رہا ہے. اگر رائٹر نہیں بھی ہیں وہ بہاولپور لازمی آتے ہیں, بہاولپور سے ذکر کرتے ہیں. یہ ایک فقیر کی دعا سے شہر ہوا ہے. ہمارا پرامن شہر ہے, محبت والا شہر ہے, لوگوں میں بھی محبت ہیں, لوگ نفرتیں نہیں کرتے, یہاں کوئی تعصب نہیں ہے. آپ دیکھیں بہاولپور میں پنجابی, سرائکی, سندھی, بلوچی, اردو بولنے والے سب لوگ رہتے ہیں نا, آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, محبتیں بھی ہیں. کبھی یہاں خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں بہاولپور ریاست کے اندر پاکستان بننے کے بعد اس سے پہلے کبھی کوئی لسانی فساد نہیں ہوا. ایون ہمارے یہاں مذہبی فساد بھی نہیں ہوئے. ہمارے یہاں یہ مذہبی شہر بھی ہمارا, لیکن یہاں شیعہ بھی ہیں, یہاں عیسائی بھی ہیں, یہاں ہندو بھی رہتے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا بہاولپور شہر میں ایک بھی مسلمان کی دکان نہیں تھی, تمام دکانیں ہندوؤں کی تھیں, تمام اعلیٰ ہوتے بھی ہندوؤں کے پاس سے, لیکن کوئی فساد نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو یہ محبت والا شہر ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں صرف محبتیں ہیں, نفرتیں ہیں ہی نہیں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی محبت کا نام ہے میرے خیال میں. اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں ماشاء اللہ آپ کامیاب رہے ہیں, تو دوستوں کا, اساتذہ کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے ساتھ دیکھیں میں تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہوں خوش نصیب. میرے والدین, میرے دوست, میرے عزیز و قارب, میرے اساتذہ, سب نے مجھ سے محبت کی ہے. میں بلکہ نکمہ ہوں محبت کرنے میں. میں ان کو وہ رسپانس نہیں دیتا. میرے جتنے دوست احباب ہیں آپ سمجھے ون سائیڈڈ ہے, وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے, اور وہ شاید میرے شہر کی خوبی ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی نخرے کرتا ہوں, میری عادتاً میں تھوڑا سا کم گو ہوں, میں کم رابطے رکھتا ہوں لوگوں سے. میرا ایک دوست ہے, آپ حیران ہوں گے, ابھی آپ نے ذکر کر دیا, میرے ساتھ فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, صحیح, رحیم یار رہتا ہے, مجھے ڈیلی فون کرتا ہے اور 40-45 منٹ کی بات کرتا ہے روزانہ. اچھا, یہ معمولی بات نہیں, روزانہ فون کرتا ہے. جب جو آپ کے موبائل نہیں تھے پچھلے سال پہ کرتا تھا, ہر عید بقرعید میں صبح نماز بعد اس کا فون آتا تھا. تو ایسے دوست ہمارے ہیں نا, یہ محبت والے. یہ محبتیں ملی ہیں جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل بے نیاز ہو کے کام کر رہا ہوں. مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا, نہ گھر سے ہوا,
میں نے اتنے جو کام کر لیے. میں دیکھیں صبح نکلتا تھا گھر سے, رات کے 1 بجے کمرے میں سونے آتا تھا. کبھی مجھے گھر میں پرابلم نہیں ہوا, نہ میری مسز نے, نہ میری والدہ نے جب تھیں انہوں نے کیا, یا میرے بچوں نے, یا میرے بہن بھائیوں نے میرے کسی کام میں رکاوٹ ڈالی. یہی دوستوں کا حال رہا ہے. دوستوں نے تعاون کیا ہے, شفقت کیا. میں نے بھی یہ کیا ہے کہ کبھی میں نے دوستوں کو مایوس نہیں کیا. میں کسی اہم کام سے بھی جا رہا ہوں, اگر میرا کوئی دوست آ گیا ہے تو میں کبھی بھی میں اس کو نہ نہیں کی. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اسے ٹائم دیا ہے پورا. اور یہ میرے والد نصیحت تھی, جب آپ کے گھر کو چل کر آئے کبھی اس کو ملنے سے انکار نہ کرنا. وہ اللہ نے بھیجا, آپ کو چل کر آپ کے گھر آیا ہے. اب وہ کسی کام سے آیا ہے, کیسے بھی آیا ہے, آپ نے اس کو وقت دینا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم میرے بچے بھی یہ کرتے ہیں کہ جو آتا ہے ہم اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں. تو یہ سب یہ محبتیں ہمیں وہاں مل رہی ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تک پہنچنا بھی محبت ہے. کیونکہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا علم کی, تو علم کیا ہے؟ علم حق کی تلاش ہے نا. اور حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے حق تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے بندوں سے محبت کریں گے تو پہنچیں گے نا. اللہ سے محبت ہر کوئی کر لیتا ہے, اصل تو اس کے بندوں سے محبت کی جائے. جب اس کے بندوں سے محبت کریں گے, آپ نے کہانی نہیں سنو گی ابراہیم ابو بن آدم کی, وہ یہی تو تھی کہ یعنی جو اللہ کے بندے سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو اس لیے اسی کو ہم نے ماٹو بنایا. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری زبان سے, میرے قلم سے, میرے کسی فعل سے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے. باقی میں گناہ گار, ہم ہیں, غلطی ہو جاتی ہوگی ہم سے, انجانے میں گناہ بھی ہو جاتا ہوگا, کسی سے زیادتی بھی ہو جاتی ہوگی, لیکن کوشش یہی ہے کہ دانستہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ فعل ایسا ہے جو آپ کو کامیاب لے جاتا ہے ہمیشہ. اگر آپ کی فیملی ممبر کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور آج کل وہ کن کن عہدوں پر فائز ہیں؟ میرے الحمدللہ میرے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے جی. کہ اللہ نے بڑا اچھی زندگی دی ہے مجھے, بڑا اچھی میری فیملی دی ہے. سب سے بڑا بیٹا میرا شہید حسین رضوی, وہ مینجمنٹ سائنس میں اس نے MS کیا ہوا ہے اور ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہے. اس سے چھوٹا ہے, اس نے MS کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں. ساتھ وہ 2 سال چائنا لگا کر آیا ہے. چائنا لینگویج ایک پروجیکٹ تھا گورنمنٹ کا, اسکالرشپ پہ کیا تھا. وہ بھی یہاں پر بھی پارٹ ٹائم پڑھا بھی رہا ہے یونیورسٹی میں, اور بھی جاب کر رہا ہے. سب سے چھوٹا جو ہے وہ ایڈمیشن لیا اس نے ابھی BS میں. بیٹی نے MA انگلش BS انگلش کیا تھا, اب MPhil کر رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی میری فیملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں اس معاملے میں کہ میں خوشگوار لائف. میری مسز ہے, میری پڑھی لکھی ہے, MA ہے, لیکن اس نے نوکری نہیں کی, بچوں کو پڑھایا. میرے بچوں کی جتنی تعلیم ہے, جتنی تربیت ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, میری مسز کا ہے. میں جیسا بندہ جو کبھی اخبار نویس بھی ہے, رسالہ کا ایڈیٹر بھی ہے, یونیورسٹی میں بھی کام کر رہا ہے. میں نے یونیورسٹی میں دیکھا, میں ایسے بھی کیا, میں رات کو 11 بجے بھی آیا ہوں. جشن فرید ہوا ہے, سارے کام میں کر رہا ہوں. حالانکہ میں شعبہ سرائکی بندہ نہیں تھا. تمام کانفرنس میں یونیورسٹی کے میں ہر چیز میں آگے میں ہوتا تھا. میں الحمدللہ یونیورسٹی میں جتنا بھی کام پبلیکیشن کا تھا نا جی, میرے دور تک, چاہے وہ بادشاہ سے تقریریں ہوں, چاہے کانفرنس میں بروشر چھپ رہے ہوں, چاہے کوئی ہسٹری بن رہی ہو, سب میں کرتا تھا. آج بھی یونیورسٹی میں جتنا لوگ یعنی کہ وہ مضامین چھپ رہے ہیں لوگوں کے یونیورسٹی کے بارے میں, اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے ساری لکھی ہوئی. تو یہ کہ میں تو گھر میں رہا ہی نہیں اس معاملات میں. تو میری مسز نے اپنی تعلیم کو, اپنے اس کو بچوں میں صرف کیا. انہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی, بچوں کی اسکولنگ بھی کی, سب کچھ کیا. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے پرابلم نہیں ہوا کبھی اس طرح کا. سر آپ ہسٹری کے استاد ہیں, آخر میں تاریخ کے طلباء کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ محض بادشاہوں کے عروج یا زوال کی داستان نہیں ہے, قصے کہانی نہیں ہے. تاریخ جو ہے ایک تہذیب اور تمدن کا نام ہے, اس کا مطالعہ کا نام ہے. تو تاریخ کو ہم اس طرح پڑھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سن یاد کر لو, بادشاہ کب پیدا ہوا, کب مرا. یہ تو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے جو مرتا بھی ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ فلاں نے کیا کیا, اور وہ جو کیا اس نے غلط, وہ کیوں غلط کیا. یہ ہے تاریخ نا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور اس کے رزلٹس کیا ہیں, اس سے ہم سیکھتے ہیں. جو بات کریں تاریخ سکھاتی ہے, وہ جب ہی سکھائے گی نا جب میں تاریخ کو اس طرح پڑھوں گا کہ یہ فلاں واقعہ کیسے ہوا, اور اس نے یہ غلطی کیوں کی, اس سے پہلے غلطیاں کہاں ہوئیں. تو اس سے تاریخ تو آپ کو سکھاتی ہے, تو اس کو اس انداز میں پڑھا جائے گا تو تاریخ تو آپ سے اچھا کوئی رہبر, کوئی رہنما ہے ہی نہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, اور ہمیں سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے تشریف لایا ہمارے پاس اور مجھے بولنے کا موقع ملا. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.